बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बड़ा अहम दिन है इस लिहाज से कि हुकूमत की जानिब से जो आइनी तरमीमी बिल है उसे आज पार्लियामेंट में पेश करने का ऐलान किया गया है। अब इस बिल को पास कराने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो नंबर दरकार है, उस नंबर तक पहुँचने के लिए हुकूमत की जो तगदो है, जो कोशिशें हैं, उसमें हुकूमत किस हद तक कामयाब हुई है या कितनी कामयाब हुई है और कितने वोट्स जो हैं वो हुकूमत अब तक सिक्योर कर चुकी है। वो जो मैजिक नंबर होता है उससे आगे जा चुका है मामला, या अभी हुकूमत अपनी कोशिशों में लगी हुई है, कोशिशों में मसरूफ़ है। एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे आइनी तरमीम के साथ जजेस के इस्तीफ़ों की भी, और इस्तीफ़े भी आला अदलिया के जजेस की। इसके अलावा नाज़रीन, बाइकॉट, नया ऑप्शन और इमरान खान साहब को बुक कर लिया गया। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अगर मेरी स्पीड स्लो है तो आप अपने यूट्यूब चैनल से इस स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए स्लो बोल रहा होता हूँ, ये इस नौयत की ख़बरें हैं कि जिसमें लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही होती है, तो बड़ा एहतियात के साथ चीज़ें आपस में मिक्स अप ना कर जाएं। तो मैं बड़े एहतियात के साथ इन मौज़ूआत के ऊपर आजकल गुफ्तगू कर रहा हूँ, तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आज इन तीनों ख़बरों की डिटेल पर आने से पहले, आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत है, और जज साहब ने इमरान खान साहब की लीगल टीम को इमरान खान, बुरशा बीबी साहबा के वकला सफाई को आखिरी मौका दे रखा है कि आज आपने नैब के जो गवाह हैं, इस्तग़ासा के जो विटनेस हैं मियाँ उमर नदीम, उन पे जिरा को मुकम्मल करना है। तो देखते हैं अडियाला जेल में आज इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी समाअत होगी, उसकी तफसीलात नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन आइनी तरमीमी पैकेज के हवाले से, तरमीम के हवाले से जो तफसीलात हैं। अगर तो नाज़रीन, जैसा कि जो अनाउंसमेंट है कि कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे होगा और सेनेट का इजलास आज 4 बजे होगा, यानी दोनों ऐवानों के इजलास में सिर्फ 1 घंटे का जो है वो फ़र्क आप देख रहे हैं, 3 बजे और फिर 4 बजे। कौमी असम्बली का नाज़रीन जो एजेंडा जारी किया गया है, उस एजेंडे को अगर पढ़ा जाए और परखा जाए तो उससे तो नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत कोई आज कानून साजी के लिए कोई आइनी बिल या कोई लेजिस्लेशन का बिल ऐवान में पेश करना चाहती है, क्योंकि इसमें जो एजेंडा है वो मोस्टली जो गुज़िश्ता रोज़ जुमे के रोज़ का एजेंडा था वही हफ्ते के लिए जारी कर दिया गया है। 6 नुकाती एजेंडा है, कैपेसिटी पेमेंट का मामला है, निजकारी का मामला है। लेकिन इसके बावजूद भी कि अगर एजेंडे में 6 नुकाती एजेंडे में अगर आइनी तरमीमी बिल नहीं है, ये जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत ये बिल नहीं ला सकती। हुकूमत सप्लीमेंट्री एजेंडे में बिल ला भी सकती है। और जहाँ तक बहस की बात है, तो जो कौमी असम्बली के बिज़नेस के जो रूल्स हैं वो इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप रूल्स रिलैक्स करके बग़ैर बहस किए बिल पार्लियामेंट से पास भी करवा सकते हैं, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से पास करवा सकते हैं। तो ये नाज़रीन, एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं है और 3 बजे इजलास होना है। सेनेट का एजेंडा अगर हम देखें, उसमें भी आइनी तरमीम बिल के हवाले से या कानून साजी के हवाले से कोई आइटम एजेंडे में शामिल नहीं। लेकिन यहाँ पर भी वही वाली बात कि ज़िमनी एजेंडे के ज़रिए ये चीज़ जो है वो लाई जा सकती है, इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। अब ये पैकेज क्या है, मतलब खद्दो खाल क्या है तरमीम के, तो हमारे उस्ताद भी हैं, हमने उनसे सीखा भी है, उनके नीचे काम भी किया, यानी उनकी लीडरशिप के नीचे काम किया है। आमिर इलियास राना साहब एक्सपेक्स न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, और मैंने जो अब तक, अगर कोई नाराज़ नहीं होता, मैंने जिन ब्यूरो चीफ के साथ काम किया है, उनकी कस्टडी में काम किया या निगरानी में काम किया, उसमें बेहतरीन जो 2 ब्यूरो चीफ हैं उनमें से एक आमिर इलियास राना साहब हैं। एक और भी थे
لیکن آج کل وہ پاکستان میں نہیں ہیں اور آج کل کسی ادارے سے منسلک نہیں ہیں، لیکن وہ بھی بڑے پروفیشنل تھے، ان سے بھی سیکھا ہے، لیکن میں نام ان کا نہیں بتا سکتا کسی وجہ سے، پھر کبھی موقع ملا تو میں نام بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس آئینی ترمیم کے مجوزہ ڈرافٹ کے حوالے سے یہ پتہ چلا ہے عامر الیاس صاحب کی خبر کے مطابق کہ آرمی طرز کے اوپر اب چیف جسٹس کی تعیناتی ہوا کرے گی۔ اب آرمی چیف کی تعیناتی کیسے ہوتی ہے؟ اس میں تو 3 سال کا ٹینر ہوتا ہے، 3 جو آرمی کے سینئر افسران ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں، ان کے نام آتے ہیں اور وزیر اعظم کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے۔ اور موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب آرمی چیف کے لیے آئے پینل میں سے پہلا یا دوسرا چھوڑ کے تیسرے کا انتخاب ہوتا ہے، تو یہ ایک پریکٹس ہم نے دیکھی ہے، اوپنلی ہم نے دیکھی ہے کہ جو اوپر والے سپرسیڈ ہوتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ ریزائن کر جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے تو جو سپرسیڈ ہوں گے وہ کنٹینیو کریں گے یا پھر آئین میں لکھ دیا جائے گا کہ نہیں وہ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ کیونکہ ہائی کورٹ میں اگر ہم دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں تو عالیہ نیلم صاحبہ نیچے سے اوپر آئیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنی، لیکن جو ججز سپرسیڈ ہوئے وہ ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس میں تو ایک یہ چیز بھی بتائی جا رہی ہے، لیکن عامر الیاس رائنا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے آئینی ترمیمی جو بل ہے یہ آج نہیں پاس ہوگا، آج شاید انٹروڈیوس بھی نہ ہو۔ عامر الیاس رائنا صاحب کے مطابق یہ بل اتوار کے روز جو ارکان ہیں سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے، انہیں سنڈے کے روز اپنی حاضری ہر حال میں یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ لیکن ناظرین اس میں جو ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس پر فی الحال اسے بڑھانے کے حوالے سے اتفاق نہیں ہو سکا، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ اور چیف جسٹس کے لیے 5 ججز کا پینل آئے گا۔ میں ایک پروگرام میں ایک سینئر اینکر کو سن رہا تھا، حیران تھا کہ یار یہ لاکھوں روپے 50-60 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، ایک چینل پہ وہ اینکر لیتے ہیں، اور اس کا تبصرہ حقائق اور قانون کے بالکل برعکس تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 3 ججز کا پینل بھیجیں گے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے اور 3 ججز کے نام بھی چیف جسٹس خود دیں گے۔ یہ مطلب وہ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جانے والا چیف جسٹس ہے وہ آنے والے چیف جسٹس کے نام بھجوائے، وہ سلیکٹ کرے، حالانکہ چیف جسٹس پاکستان کی تعیناتی صدر پاکستان کرتے ہیں، وزیر اعظم اس میں صرف ایڈوائس دینے کی حد تک ہیں، لیکن اس میں وزارت قانون سمری بھجواتی ہے۔ اور اس میں جو پینل کی بات ہو رہی ہے نا، اگر یہ پینل والی آئینی ترمیم نمبر پورے ہیں، اس پہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں، لیکن اگر نمبر پورے ہیں یہ پاس ہو جاتی ہے تو جو پہلے 3 سینئر موسٹ ہوں گے ان کے نام وزارت قانون بھجوائے گی، چیف جسٹس پاکستان نام نہیں بھجوائے گا، وزارت قانون بھجوائے گی۔ یہ تو دیواروں پہ لکھا ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر جج ہیں، ان کے نام بھجوانے ہیں، تو چیف جسٹس کا تو اس معاملے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اللہ جس کو چاہے اپنی رحمتوں سے نواز دے، لیکن حیران کی جو بات ہوتی ہے کہ نالج نہیں، بیسک نالج بھی نہیں ہے۔ تو اب ناظرین نمبر گیم کی اگر ہم بات کریں تو نمبر کے حوالے سے جیسا کہ ہم سنتے آئے ہیں کہ 213 کا نمبر حکومت کے پاس ہے، 1 سیٹ رحیم یار خان سے بڑھ گئی ہے تو یہ 214 ہو گئے ہیں، 8 مولانا صاحب کے ہیں، لیکن مولانا صاحب کی بات وہی ہے کہ جوڈیشل ریفارمز پہ آئیں، ایکسٹینشن پہ نہ آئیں، لیکن وہ آپشن بھی حکومت کے لیے چاہے مشکل تھوڑا سا ہوگا لیکن ایکسیپٹیبل ہے۔ تو 222 یہ اور 224 کا نمبر چاہیے، تو یہ 224 سے بھی زیادہ ہیں حکومت کے پاس، 225 26 27 تک بھی بتایا جاتا ہے کہ 27 تک بھی نمبر قومی اسمبلی میں سیکیور کر چکی ہے، لیکن سینٹ میں مقابلہ بڑا ٹف ہے۔ 59 ہے حکومت کے پاس، تمام اتحادی جماعتوں کے ارکان کو ملا کے 5 مولانا صاحب کے ہیں، تو 5 مولانا صاحب کے ملنے سے جو نمبر بن جاتا ہے جو کہ 2/3 اکثریت کے لیے درکار ہے وہ 64 ہے۔ تو یہ ایک محفوظ راستہ ہے، پورا ایکوریٹ نمبر ہے، لیکن مولانا صاحب کی شرط وہی ہے کہ جوڈیشل ریفارم پہ بات کی جائے۔
اب آ جاتے ہیں ناظرین استعفوں کے معاملے پہ. پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آئینی ترمیم میں کیا ایسی کوئی بات شامل ہوتی ہے کہ اگر کوئی جج سپرسیڈ ہو چیف جسٹس کے لیے تو کیا وہ کنٹینیو کرے گا یا پھر اپنی نوکری سے ختم اور گھر چلا جائے گا. اور اگر یہ آپشن ہے کہ وہ کنٹینیو کرے گا تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر نیچے سے کوئی اوپر چیف جسٹس بنتا ہے, اس چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو کیا سپرسیڈ ہونے والے جو ججز ہیں امکان ہے کہ اس میں ریزائن کر جائیں, امکان ہے کہ ریزائن نہ کریں. لیکن ناظرین یہ تو ہم امکانات پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو باتیں کی گئیں کہ منصور علی شاہ صاحب اگر نہیں بنے تو اعلیٰ عدالتوں سے, ہائی کورٹ سے بڑی تعداد میں بڑے پیمانے پر ججز ریزائن کر جائیں گے, خاص طور پہ جن کی سینیورٹی افیکٹ ہونے کا امکان ہوگا, جن کی اپرچونٹی یعنی جن کا نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں فلاں چیف جسٹس ہوں گے, وہ ریزائن کر جائیں گے. ہو بھی سکتا ہے. لیکن یہ جو چیز پاسبلٹی بتائی جا رہی ہے یہ کس حد تک ہے, اس کا کتنا امکان ہے, اس پہ بھی غور کیا گیا ہے, اس کو بھی کنسیڈر کیا گیا ہے. اور بڑا لمبا چوڑا کہتے ہیں نا کہ پونڈرنگ کرنا, اچھی خاصی اس پہ پونڈرنگ کی گئی ہے کہ اگر یہ ہوتا بھی ہے تو پھر کیسے نمٹنا ہے. کیونکہ یہ صرف حکومت کا فیصلہ نہیں, یہ فیصلہ سازوں کا بھی فیصلہ ہے کہ یہ کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے کہ کر کے دکھانا ہے. لیکن ناظرین اس میں ایک اور امینڈمنٹ بھی ہے جو ابھی سامنے نہیں آ رہی. آپ کے سامنے ہے نا کہ جو وکیل ملک صاحب ہیں, حکومت کے ترجمان ہیں, وہ تو واضح طور پہ بتا چکے ہیں کہ نمبر پورے ہیں. خواجہ آصف صاحب بھی بتا چکے ہیں نمبر پورے ہیں. لیکن اس میں وہ ہائی کورٹ سے ججز کے ٹرانسفر کا معاملہ بھی ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ججز کو جو کنسنٹ کے ساتھ ٹرانسفر کرنا ہے, وہ والا معاملہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ کنسنٹ والا جو لفظ ہے آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو بھی نکالنا ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو میڈیا کی جانب سے آج کل پاکستان تحریک انصاف کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, جو علی امین گنڈاپور نے لینگویج استعمال کی, الفاظ استعمال کیے صحافیوں کے لیے, خواتین صحافیوں کے لیے, تو اس پر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں ذرائع سے کہ تحریک انصاف نے میڈیا سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت شروع کر دی ہے. علی امین گنڈاپور اپنے بیان پہ ڈٹ گئے ہیں, متبادل حکمت عملی پر غور شروع کر دیا ہے. پارٹی رہنما نے میڈیا پر پریس کانفرنس اور کرنٹ افیئر پروگرام کے بائیکاٹ کی تجویز دے دی ہے. انتخابات کی طرح پریس کانفرنسز اور موقع بھی سوشل میڈیا پر عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا. میڈیا ہاؤسز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو تحریک انصاف کی پریس کانفرنس چلانے کی اجازت نہ ہوگی. کسی بھی چینل کے ڈیجیٹل پر بانی پی ٹی آئی اور رہنماؤں کے پریس کانفرنسز نشر کرنے پر پابندی عائد کی جائے گی. یعنی تحریک انصاف اپنا سوشل میڈیا چلائے گی اور اس کے ذریعے اپنا بیانیہ پروموٹ کرے گی, اور اگر اس پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو ٹی وی چینل ہے, نیوز چینل ہے, وہ اس ویڈیو کو, اس پریس کانفرنس کو اٹھا کے کاپی کر کے چلاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ان کو متعلقہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کو اسٹرائک جو ہے وہ رپورٹ کی جائیں گی. تحریک انصاف کا الیکٹرانک میڈیا کی بجائے سوشل میڈیا پہ موقع پیش کرنے کے فیصلے کا امکان. اب ناظرین کچھ سوشل میڈیا کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ چھوڑیں ان ٹی وی چینلز کو, صحافیوں کا احترام کریں جو ان چینلز کے ساتھ وابستہ ہیں, لیکن ٹی وی چینل پہ ڈیپینڈ نہ کریں. اب یہ جو صحافی بائیکاٹ کر رہے ہیں یہ مالکان کے کہنے پہ نہیں کر رہے, مالکان کو تو کہا ہی کچھ نہیں گنڈاپور صاحب نے. آپ دیکھیں نا کہ کس دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں. صحافی اپنے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر الزام لگایا کہ ہم بکاؤ مال ہیں, مجھے نوٹ دکھا, میرا موڈ بنے. یہ تو صحافیوں کے لیے تھا, مالکان کے لیے تھا ہی نہیں. کہتے ہیں جی صحافیوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن جو ٹی وی چینل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. مطلب ٹی وی چینلز پہ تحریک انصاف ایک انڈائریکٹلی دباؤ بڑھا رہی ہے کہ یہ جو آپ کے ملازمین ہمارا بائیکاٹ کر رہے ہیں انہیں سمجھائیں, ادروائز ہم آپ کے چینل کا بائیکاٹ کر دیں گے. ان کو کہیں کہ ہمارا بائیکاٹ ختم کریں. میرے خیال سے ٹی وی چینل مالکوں کو بھی ڈٹ جانا چاہیے کہ جب آپ, کیونکہ یہ ٹی وی چینل کے نیچے کام کرنے والے جو صحافی ہیں ان کا کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں, لیکن گالیاں دینے کا حق بھی نہیں ہے. تو یہ وقت ہے ٹی وی چینل مالکان کے لیے بھی کہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے امپلائز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر یہ بائیک آؤٹ کر بھی جاتے ہیں ٹی وی چینل پہ کچھ فرق نہیں پڑنا. پی ٹی آئی اگر
بائیک آؤٹ کر جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنا نقصان کرے گی، اپنا تحریک انصاف اور عمران خان نقصان کرے گی۔ اڈیالہ جیل میں کتنے سوشل میڈیا کے صحافیوں کو جانے کی اجازت ملے گی؟ کسی کو نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان صاحب کی جو متنازع پوسٹ کا معاملہ ہے اس پہ ناظرین یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے بغاوت پر اکسانے کے الزام پہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ نمبر 1138/2024 13 ستمبر 2024 کو درج کیا گیا۔ سائبر کرائم کی 4 رکنی ٹیم عمران خان صاحب کے پاس پہنچی پوچھ گچھ کے لیے۔ خان صاحب کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے جو ہے وہ پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا متعلقہ کمرے میں، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا کہ وکلاء کی مشاورت کے بغیر میں کسی ٹیم کے سامنے پیش ہو کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ 4 رکنی تفتیشی ٹیم ہفتے کے صبح دوبارہ عمران خان صاحب سے تفتیش کرنے اڈیالہ جیل جائے گی۔ تفتیشی ٹیم بانی پی ٹی آئی سے بغاوت کے پیغامات اور انہیں آگے پھیلانے میں ملوث ساتھیوں کے حوالے سے پوچھ گچھ کرے گی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔